वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज एक ऐसा मसला, एक ऐसा प्रॉब्लम हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी ये कह रही थी कि ये इशू बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ेस किया है और मैंने भी एक टाइम पर फ़ेस किया है और बहुत मुश्किल हो जाती है उस वक्त सिचुएशन को डील करना। वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो उन लोगों के हवाले से है, उन शहरियों के हवाले से जो बेचारे रहते तो हैं, बड़े शहरों में रहते हैं और अपने काम रोज़गार करते हैं और वहाँ पर रहते हुए बस इतना कमा पाते हैं कि वो अपने ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको निभा सके, कोई जगह अपने लिए नहीं बना पाते या कोई प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद पाते। ऑप्शन क्या बचता है? बड़े बड़े लोग हैं जो रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं और अपने कारोबार में सारी इन्वेस्टमेंट की होती है, किरायों पर रह रहे होते हैं, सालों से रह रहे हैं, अच्छी मालिक मकान से भी बात होती है उनकी और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे वक्त तब्दील हो रहा है, लगता है कि लैंडलॉर्ड जो हैं उनके माइंडसेट भी तब्दील हो रहे हैं, उनकी सोच भी तब्दील हो रही है। अक्सर अब आपको ऐसे इश्यूज़, अगर आप कोर्ट चले जाएं या आप अगर इस तरह के कोई मामलात देखते हैं तो आपको सुनने में आता होगा कि मालिक मकान और किराएदार का झगड़ा हो गया बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों पर। पानी है, बिजली है, या ये इस टाइम क्यों आ रहे हो या इस टाइम क्यों जा रहे हो, फजूल सी चीज़ों पर जो है। आपने जब एक प्रेमिसेस लिया है, आप उसका रेंट दे रहे हैं, उसके बाद किसी को हक़ नहीं है कि वो उठकर आप पर आकर कोई भी बात करे, कोई एलिगेशन लगाए। अगर आपने अपनी जगह खाली करानी है तो उसके लिए भी एक तरीक़ाकार आपको बताया गया है, जो एग्रीमेंट में भी लिखा जाता है, लेकिन नॉर्मली उसे फॉलो नहीं किया जाता। अपनी धौंस जमाई जाती है कि मेरी जगह है, मैं जब चाहूँ जब आऊँ, जब मर्ज़ी चाहूँ खाली करा लूँ। ऐसा नहीं है। एक कानून मौजूद है, एक तरीक़ाकार मौजूद है, एक एग्रीमेंट है जिस पर साइन किया जाता है, लेकिन उसकी हैसियत क्या बचती है? एक किराएदार जो है उसकी भी कोई इज़्ज़त है, उसकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जिसे एक मालिक मकान आके मोहल्लेदारों के सामने जो है वो मजरू कर देता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मैं यहाँ ये बात नहीं करूँगी कि आप ज़बरदस्ती किसी की जगह पर कब्ज़ा कर लें, लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि अगर आप एक जगह रहते हैं, आप उस प्रेमिसेस का किराया देते हैं, अच्छे तरीके से आपने किसी की जगह रखी है, तो किसी को कोई हक़ नहीं कि वो आए आपको आपके घर से निकाले या आकर गलत ज़बान जो है वो आपके लिए इस्तेमाल करे। एक किराएदार के क्या हुकूक हैं, वो क्या एक्शन ले सकता है, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। मालिक मकान के हवाले से भी बात होगी, लेकिन जो तंग करते हैं उन पर जो है वो आज ज़रूर सवाल उठाया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं जो लीगल आज इसका एस्पेक्ट हमारे सामने रखेंगे, एडवोकेट लियाकत अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से। आज बहुत सारे लोगों की आवाज़ बनने वाले हैं आप। जी बिल्कुल, आप और उनको रास्ता भी मिलेगा जी बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे जो आप पूछेंगी। राइट जनाब। और इसके साथ साथ एक खातून मौजूद हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब वो बेचारी अंदर आई हैं, तब भी उनकी आंखों में आंसू थे और वो अभी भी रो रही हैं। और मैं, इंसान की जो इज़्ज़त है ना, पैसा तो क्या है, हर चीज़ यहीं रह जाती है, मिट जाती है। एक जो इज़्ज़त होती है ना इंसान की, वो पूरी ज़िंदगी वो बनाने में लगता है, लेकिन कुछ लोग सेकंड्स में आकर जो है ना वो आपकी इज़्ज़त चाहे दुनिया के सामने ख़राब करें ना करें, आपको आपके अंदर से जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। ये खातून, इनके साथ भी इस तरह हुआ। ये किराए पर रहती थी, इनके मालिक मकान आए और आकर उन्होंने इनके साथ जो भी बदतमीज़ी की, जो भी बदज़बानी की, उसकी वजह से ये इतनी दिल बर्दाश्त हुई हैं कि ये बस रो रही हैं, तकलीफ़ में है। मैं इनसे ही जानूंगी कि आखिर वो वाक़या क्या था, हुआ क्या। मेरे साथ रुखसाना बीबी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का पहले तो आप अपने आंसू साफ कीजिए। रोते नहीं हैं, मजबूत हैं आप। नहीं, मैं मजबूत बहुत हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे आंसू इनके लिए बददुआ बन जाएंगे। मैं सिर्फ अभी भी, मुझे वो लाइफ अगर देखेंगे ना तो मेरे एक एक आंसू का जवाब ज़रूर देंगे वो। ऐसा यकीनन बड़ा तकलीफ दिल लम्हा होगा वो कि आप जहाँ इज़्ज़त से रह रहे होते हैं, आस पास पड़ोस के लोग हैं, कोई शख्स आपको उठ के, पूरी ज़िंदगी आप ये कोशिश करते हैं ना कि कोई आपको कुछ कहे ना, आप ख़ुद तकलीफ़ में आके भी एक अच्छी बेहतर लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं, और इस तरह कोई आकर अगर आपको कुछ कह दे तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है, इज़्ज़त नफ्स आपकी मजरू होती है। तो क्या हुआ था आपके साथ? क्यों मालिक मकान ने आके क्या किया? मालिक मकान और मेरा झगड़ा इसी बात पे हुआ कि मेरे सामने हमसायों की फौतगी हो गई थी। अच्छा। उनको मैंने पानी दिया, पानी देने के बाद उन्होंने मुझसे आके खुद ही घर में झगड़ा लड़ाई शुरू की।
آپ نے ان کو پانی دیا مطلب ہمسایوں کو فوتگی ہو گئی تھی سامنے نا, ہاں ان کی فوتگی تھی, ان کو میں نے پانی دیا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ پانی نہیں آ رہا پیچھے سے. اچھا جی اوکے, مجھے یہ معلوم نہیں تھی کیونکہ میرا تعلق تو پنجاب سے ہے. پنجاب میں تو ماشاء اللہ کا شکر ہے پانی ہر وقت ہوتا ہے. ہاں تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپا کشور, ابھی بھی دیکھو آپا ہی کہہ رہی ہوں کہ آپا کشور ایسا مت کرو, ہمسایوں کی فوتگی ہو گئی, مجھے ان کو تھوڑا سا پانی دیا, کون سا اتنا زیادہ بل آ گیا, بل میں پے کر دیتی ہوں. اس بات پہ پھر وہ لڑائی جھگڑا انہوں نے شروع کیا. آخرکار وہ رات کو آئے. نہیں تو آپ کو کتنا عرصہ ہوا تھا وہاں آئے؟ مجھے 3.5 سال ہو گئے تھے میڈم. نہیں تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پانی آتا ہے نہیں آتا لائن سے؟ میرے نیچے وہ اتنا بڑا, کیونکہ کراچی میں رہنے والے آدھے علاقوں کو تو یہ اندازہ ہے کہ پانی کس دن آئے گا کس دن نہیں آئے گا. ٹینک بنا ہوا تھا نا, ٹینک میں پانی اسپیئر کرتی تھی. ٹھیک ہے جی, میں ہی ٹینکر میں پانی اسپیئر کرتی تھی نا, اوکے, میں ہی چلاتی تھی موٹر, میں ہی بند کرتی تھی, کیونکہ سسٹم سارا میری طرف ہی تھا. اوکے, اور اگر میں نے 2 گیلن پانی دے بھی دیا تو اس پہ کیا صحیح ہے, تو آپ نے سامنے والوں کو پانی دے دیا. اس پہ آپ کا مالک مکان جو ہے مالک خاتون مکان تھی, ایک دم غصے میں آ گیا. ٹھیک ہے, غصے میں آنے کے بعد انہوں نے 25/4/2014 کو پہلا جھگڑا کیا میرے ساتھ, جس کے خلاف میں نے ایکشن لیا. میں تھانے گئی, اپلیکیشن لکھی میں نے. تھانے دار نے سب نے سمجھایا, انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں 107117 کا کیس ڈی سی آفس میں انہوں نے دائر کیا. پہلی تاریخ میں نے 28/4/2014 کو گئی ہوں میں. اس کے بعد 7/5/2014 کو میری دوسری پیشی تھی, میں بھی گئی, وہ بھی گئی, آپا کشور بھی گئی اور میں بھی گئی. پیشی میں بھگت کے آ رہی ہوں, بدھ کا دن تھا, اگلے دن جمعرات, تو جمعے والے دن 9/5/2014 کو یہ اچانک ہی مالک مکان میرے گھر میں گھس گئے. آپ نیچے رہتی تھی, وہ میں اوپر نیچے رہتے رہتی تھی, وہ اوپر رہتے تھے, ڈبل سٹوری گھر تھا. اور آپ 3 سال سے رہ رہی تھی؟ 3.5 سال سے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. اچانک ہی میرے گھر میں گھس گئے. آتے انہوں نے مجھے سب سے پہلے مار پٹائی, یہ وہ سب کر کے بعد میرے کپڑے اس طریقے سے پھاڑ کے, اور مجھے گلی میں جب ننگا کیا ہے تو گلی شہر عام پہ آ گئی. سب لوگ دیکھ رہے تھے, پورا علاقہ دیکھ رہا تھا. آپ کے جو مالک مکان تھے وہ مرد جو تھے مرد وہ آپ کے گھر میں گھسے, جی جی, انہوں نے آپ کو مارا اور آپ کو باہر لے آئے. باہر لے آئے, باقاعدہ میرے کپڑے پھاڑ دیے انہوں نے. آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا؟ کوئی بھی موجود نہیں تھا نا, میرا میاں پنجاب گیا ہوا تھا, میرے بچے بھی نہیں ہیں نا. آپ کے پڑوسی, آپ اتنے عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں, کسی نے اس وقت ان کو نہیں روکا, شور شرابہ ہو گیا لوگ زیادہ تھے نا. پریمیسز آرڈیننس ہے 1979 کا, جو ایک کرایہ داری کا قانون ہے ہمارے ہاں, اس کے تحت ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے 11 مہینے کا. اس میں آپ جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے اس کے پارٹیکولر لکھے جاتے ہیں, ٹیننٹ کے پارٹیکولر لکھے جاتے ہیں, اور مطلوبہ جو جگہ ہوتی ہے وہ جو آپ کرائے پہ لینا چاہ رہے ہیں وہ اسے مینشن کیا جاتا ہے, یہ مطلوبہ فلیٹ ہے, اس کا اتنی کرایہ ہے اور اتنی ایڈوانس ڈپازٹ ہے. جو بوقت خالی کرے گا کرایہ دار, وہ اس کا کوئی ڈیوز وغیرہ ہوں گے وہ کاٹ کے اس کو ریٹرن کیا جائے گا. اور اس کے اندر جو ہے نا 11 مہینے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کرایہ دار اس جگہ کو رہائش کے طور پہ استعمال کرے گا اگر وہ گھر ہے تو, اور اس کے اندر کوئی غیر قانونی اشیاء کا جو ہے نا ذخیرہ نہیں کرے گا. ہر مہینے جو ہے نا 5 تاریخ تک کرایہ دے گا, اور بجلی گیس کے بل جو ہے نا وہ ادا کرے گا. مالک مکان اس کی جو ہے نا موجودگی غیر موجودگی میں اس کو معائنہ کر سکتا ہے. اگر کرایہ دار جو ہے وہ خالی کرے گا تو 1 مہینے کا نوٹس دے گا, اگر لینڈ لارڈ خالی کروائے گا تو 1 مہینے کا نوٹس دے گا. اچھا, مطلب دونوں طرف سے اگر گھر خالی کرنا ہے, اگر کرایہ دار ہے اس کو گھر خالی کرنا ہے تو وہ مالک مکان کو 1 مہینے پہلے بتائے گا کہ میں اگلے مہینے جو ہے وہ گھر خالی کروں گا. اور اسی طرح اگر مالک مکان اس جگہ کو خالی کروانا چاہتا ہے, وٹ ایور دا ریزن ہے, کہ اس کو خود رہنا ہے یا کسی اور کو کرائے پر دینا ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ بھی 1 مہینے کا نوٹس دے گا. جو قانونی طریقہ کار ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے تو بھی جب گھر کے مرد موجود ہوں تو آپ ان کی عزت کے ساتھ آپ ڈور بیل بجا کر آپ اندر جائیے, طریقے سے دیکھیے. اور وہ بھی میرے خیال سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس طرح کی کوئی حرکت یا ایسی کوئی چیز کرتے نہیں ہیں. مجھے بتائیے, جو 11 مہینے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ ہیں جو بہت سالوں تک رہتے ہیں, اس کو دوبارہ رینیو کیا جاتا ہے؟ اس کو بتا رہا ہوں, اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں. دیکھیں, کرایہ دار کو یہ پابند کیا جاتا ہے کوئی الٹریشن نہیں کرے گا, کوئی کنسٹرکشن نہیں کرے گا. اگر وہ کرے گا تو پہلے پرمیشن لے گا لینڈ لارڈ سے جو نا, اس کے بعد جا کے کرتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا 11 مہینے کا ایگریمنٹ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ جو ہے نا باہمی رضامندی سے جو وہی جو کرایہ نامہ ہوتا ہے وہ آگے اس کو رینیو نہیں کرتے, وہ ایک ہی کرایہ نامہ چلتا رہتا ہے اور آگے بس وہ کرایہ لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ٹیننٹ کافی سالوں سے بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ خالی کرواتے ہیں تو بڑی ان کو مشکل پیش آتی ہے, خاص طور پہ لینڈ لارڈ کو جو ہے. اب لینڈ لارڈ کے کیا حقوق ہیں,
लैंड लॉर्ड के हकूक़ हैं कि अगर वो आपको वक्त पे किराया नहीं देता आप उसको नोटिस दे के खाली करवाएं। अगर वो आपके मकान में तोड़ फोड़ करता है, अल्ट्रेशन करता है विदाउट परमिशन के, आप उसको खाली करवा सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। इसके अलावा किराया आपको नहीं देता है या आपको ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए, आप उसको पहले नोटिस देंगे जो ना, ठीक है। इस तरह आप उसको बेदखल नहीं कर सकते जो ना, ठीक है। तो ये उसके मालिक मकान के राइट्स हैं। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं कि किराया बढ़ाने वाला जो मामला है वो 10% होता है, वो 10 हर 11 महीने के बाद होता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, वैसे तो 3 साल के बाद है, लेकिन कुछ लोग जो है ना 10% हर साल बढ़ाते हैं, कुछ लोग 3 साल के बाद बढ़ाते हैं। कानून में यह है कि हर 3 साल बाद जो हर 3 साल बाद आप 10% बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मालिक मकान हर साल आपसे जो है वो किराया बढ़वा रहा है हर 11 महीने बाद, क्योंकि आप कहते हैं आज के दौर में घर किराए पर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप नहीं कर पाते, एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है घर को शिफ्ट करना। तो इसलिए लोग कहते हैं कि चलो किराया बढ़ा दो, जहाँ रह रहे हो आप वहीं रहते रहो। तो अगर आपका मालिक मकान हर 1 साल बाद या वो आपको एक तरह से थ्रेट ही कर रहा है ना, नहीं बढ़ाओगे तो मैं घर खाली करा लूंगा, तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है अगर हर साल वो किराया बढ़ाता है तो? देखिए, अगर एग्रीमेंट के अंदर उनका आपस में तय है, देख कानून तो हर 3 साल बाद है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में उन्होंने कोई बहमी रजामंदी से तय किया है तो उनको बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भी वो उसको नोटिस देगा या एग्रीमेंट चेंज करेगा, उसके अंदर वो मेंशन करेगा। वैसे वो जो है ना आके थ्रेट्स करता है कि मैं सामान बाहर फेंक दूंगा या ब्लैकमेल करता है या छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता है, पानी के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर, क्योंकि बाद ना बाद जगहों पे जॉइंट मीटर होते हैं जो ना, कि आधा बिल आप दे दें आधा बिल मैं दे दें, फिर वो रात को लोगों की लाइट चल रही होती है, वो आके आप तो ज़्यादा बल्ब इस्तेमाल करते हैं, आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में इस्त्री है, आपके घर में फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं ना, उस पर जो है ना वो अगर तंग करता है तो आप या तो सब मीटर लगवा लें, अगर सब मीटर लगाने के बावजूद भी आपको तंग करता है तो फिर आप उसको किराया देना बंद कर दें। किराया देना बंद कर दें, उसके लिए फिर ये है कि आप एक मनी ऑर्डर के ज़रिए उसको किराया भेजें, अगर वो वसूल कर लेता है तो दूसरी मरतबा मनी ऑर्डर से भेज दें, अगर वो इनकार करता है तो फिर आप उसी मनी ऑर्डर की रसीद लेके, एक मिसलिनियस रेंट केस होता है सेक्शन 10(3) का जो ना, ठीक है, उसमें फिर हम क्या करते हैं, एक MRC उसको कहते हैं, वो रेंट कंट्रोलर जो होता है उस इलाके का, जिसको जो रेंट कंट्रोलर इलाके के बनाए जाते हैं, उसकी कोर्ट के अंदर जो है ना आप जाके वो केस फाइल करते हैं, मनी ऑर्डर की कापी लगाते हैं, कोर्ट आपको एक लेजर खोल देती है, नेशनल बैंक जो सिटी कोर्ट के अंदर मौजूद है, वहाँ पे आपको एक चालान मिलता है, वो चालान आप भरते हैं और हर महीने जाके जो है ना वो बैंक में पैसे जमा करा दें, आपके पास जो है ना वो रसीद है, रसीद है। अगर आपको फिर भी वो बेदखल करता है तो आप एक सूट फॉर परमानेंट इजेक्शन का जो ना फाइल कर दें कि आपको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है ना वो आपको वहाँ से डिस्पोजेस नहीं करे जो ना जो लैंडलॉर्ड है। अब लैंडलॉर्ड के पास क्या ऑप्शन है, अब अगर वो आता है कोर्ट में तो सेक्शन 15 के तहत जो है ना वो एक रेंट कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसको हम रेंट केस कहते हैं, उसके अंदर वो अपने पार्टिकुलर और प्लस टेनेंट के टेनेंसी एग्रीमेंट की कापी लगाएगा, उसके बाद कोर्ट उसको नोटिस करती है, जो किराएदार होते हैं उसको बुलाते हैं, भाई आपके खिलाफ ये केस है, वो आएगा अपने वकील के ज़रिए उस केस की नकल लेता है, वो अपना जवाब दावा दाखिल करेगा, लेकिन उसके लिए रीज़न देना बहुत ज़रूरी है उसको लैंडलॉर्ड को। उसका पहला रीज़न ये है कि अगर उसको अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए तो वो अपनी पर्सनल नीड जो है ना वो उस रेंट केस के अंदर बयान करेगा कि किस वजह से मैं किस वजह से मुझे ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए। दूसरा ग्राउंड उसका यह है कि टेनेंट जो है वो डिफ़ाल्टर है, किराया नहीं देता, 2 महीने के डिफ़ाल्टर है, 3 महीने का है, या उसमें बिजली गैस का बिल नहीं पे करता, ये भी जो है ना उसमें रीज़न देगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर कोई मजबूरन 1 महीने का या 2 महीने का नहीं किराया दे पाता, कोई वजह हो जाती है, जिस तरह किसी को सैलरी देर से मिली या कोई प्रॉब्लम है, तो लैंडलॉर्ड के पास 6 मंथ का वो डिपॉजिट मौजूद तो होता है, वो 1 महीने बाद भी आकर अगले बंदे को क्यों जलील कर रहा होता है, दरवाजे पे खड़ा हुआ। कौन चाहता है कि कोई उसके दर पर आए और आकर उसको बातें सुना के चला जाए। तो ऐसी कोई तरीक़ाकार नहीं है कि 6 महीने का डिपॉजिट मौजूद है, आपने अपनी तो सिक्योरिटी रखी हुई है, तो आप अगले को 1 महीने का तो मौका दे सकते हैं। नहीं, वो देखें 1-2 महीने का तो चल जाता है, कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है कि वो कोर्ट में अगर आएगा तो अदालत जो है ना बाकायदा जब आपको दावे की नकल लेती है तो जवाब दावा जब आप फाइल करते हैं तो आप उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि जी मैंने इसको किराया क्यों लेट दिया,
میرے ساتھ کیا پرابلم آئی، وہ تمام چیزیں آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں جوابی دعوے کے اندر جو نا. لیکن جو لینڈ لارڈ جو اس پہ ایلیگیشن لگا رہا ہے، پھر آپ نے اس کو پروف کرنا ہے، لینڈ لارڈ آپ کے خلاف پروف کرے گا. دونوں کی ایویڈنس ریگارڈ کرنے کے بعد جو ہے نا کورٹ پھر کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ یا اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا ہے، اس کے بعد کورٹ فیصلہ کرتی ہے. اوکے رائٹ جناب. سو آج جو ہے یہ جو مسئلہ ہے کرایہ دار اور مکان مالک کا، یہ بہت ہی گمبھیر اور بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر بہت اچھے سے محبت کے ساتھ بھی لوگ رہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے تو دیر سے پہنچتے ہیں، آپ جن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کی خوشی اور غم کے زیادہ بہتر ساتھی ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایشو ایسا جسے شاید میرے دیکھنے والوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوں گے کہ کرایہ دار بہت تنگ ہوتے ہیں مالک مکان سے، اور اکثر مالک مکان جو ہے، جو کرایہ دار ہے وہ بھی اپنے مالک مکان کو بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے. مالک مکان بھی بڑا کچھ اکثر شریف اور ہوتے ہیں تو وہ بیچارے کرایہ دار سے پریشان ہوتے ہیں، کہیں کرایہ دار جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اپنے مالک مکان سے. عجیب سی سچویشن ہے. ہاں کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہے جہاں دونوں بہت اچھے طریقے سے اپنی اپنی لائف گزارے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک نے پیسے دینے دوسرے نے ریسیو کرنے. لیکن یس ایسا ریشو موجود ہے، لیکن ہے بہت کم. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر جو ہے اب وہ لڑائی کا ہو جانا اور پریشان ہونا، اور خاص طور پر یہ دھونس زمانہ کہ یہ میری جگہ ہے یا یہ تو میرا گھر ہے. آپ کون ہوتے ہو اس پر جو ہے وہ کوئی بات کرنے والے یا اپنی مرضی سے کوئی بھی ایکشن کرنے والے. جو رخسانہ بھی موجود ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا پرابلم ہوا. مجھے بتائیے 3-3.5 سال بعد اس طرح کا کوئی پرابلم ہوا؟ اس سے پہلے سب ٹھیک تھا؟ اس کے پہلے سب ٹھیک تھا، کوئی ایشو نہیں تھا کبھی؟ پانی بجلی پہ کیا آپ، ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، گاڑی آپ کی پارک ہوگی یا میری پارک ہوگی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ کیا ایشو ہے کہ اب آپ نے اگر گراؤنڈ کا آپ نے ایریا لیا ہے رینٹ پر تو وہ پورا پریمیسز آپ کا ہے نا، پھر لینڈ لارڈ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہاں میری گاڑی کھڑی ہوگی؟ میں ویسے آپ سے پوچھ رہی ہوں، اس پہ بھی میں نے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھے. جی بالکل. دیکھیں اگر گاڑی کی پارکنگ موجود ہے آلریڈی جو نا، دیکھیں آپ کے گھر میں تو وہ پارک نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اگر پہلے پارک ہوتی ہے گاڑی یا پارکنگ موجود ہے تو آپ اس کو پہلے بتائیں گے، ایگریمنٹ کرنے سے پہلے بتائیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے اس کو گھر کرائے پہ چڑھا دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں جی میری گاڑی بھی یہاں کھڑی ہوگی، میری موٹر سائیکل بھی یہاں کھڑی ہوگی، میری سائیکل بھی یہاں کھڑی ہوگی، تو اس کے بعد تو جھگڑا تو ہوگا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اور یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے. اچھا یہ غیر قانونی ہے. تو آپ سن لیجئے، اس طرح کوئی آپ سے جو ہے وہ آپ کا جو پریمیسز ہے تو آپ کے اس طرح وہاں پر اپنی کوئی چیز کو کھڑا نہیں کر سکتا. یہ مجھے بتائیے رخسانہ بی بی، یہ 2014 میں معاملہ ہوا اور ابھی آپ 2016 میں موجود ہیں. ابھی تک آپ اس کیس کو لے کر فالو کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ بھلا ہی نہیں بھولتا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. میں وہ جب تک آخری دم میرا نکلے گا نا، جب تک بھی نہیں بھولوں گی میں. صحیح. کیونکہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. یہ کون سے ایریا میں ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ نیو کراچی. اور ابھی آپ کہاں رہ رہی ہیں؟ ابھی میں واٹر پمپ پہ. اچھا ابھی آپ جہاں ابھی بھی رینٹ پہ رہ رہی ہیں؟ نہیں میرا اپنا ہے ماشاءاللہ، میرا اپنا ان سب کو معلوم ہے. رائٹ. تو پھر آپ جب اپنا تھا تو پھر آپ رینٹ پہ کیوں رہ رہی تھی؟ بس رینٹ پہ اس لیے رہ رہی تھی کہ میاں کا وہاں کام قریب تھا نا. اچھا. یہ ہوتا تھا جیسے دوپہر میں کھانا کھانے آ جاتے تھے، شام میں بھی کھانا کھانے کے بعد چلے جاتے تھے. رائٹ. جی صحیح. تو یہ ایشو جب ہوا اس کے بعد پھر آپ نے گھر چھوڑ دیا؟ وہ چھوڑنا کیا تھا، جب سامان انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکنا شروع کر دیا. انہوں نے سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا تھا؟ جی. تو پھر آپ کے ہسبینڈ جو ہے توڑ پھوڑ دیا مجھے، باہر باقاعدہ ایک ایک چیز باہر پھینکی ہے انہوں نے مجھے. اچھا یہ جو سامان کی توڑ پھوڑ کی ہے، فرنیچر اتنا مہنگا یا جو مہنگا سستا جو بھی چیز ہے، کسی کی چیزیں آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو اس پر بھی کوئی بات، اس پہ بھی کوئی جو ہے وہ شک لگتی ہے کہ آپ کسی کے سامان کی توڑ پھوڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. جو چیز وہ توڑ پھوڑ کریں گے، جو نقصان پہنچائیں گے وہ ان کو دینا پڑے گا. اچھا. لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ پھر اس میں کورٹ میں جائیں، وہاں جا کے اس کے پیسے کلیم کریں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا کہ انہوں نے اس خاتون کو مار پیٹ کی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی. ایف آئی آر تو ان کے خلاف کٹی، اریسٹ بھی ہوئے، جیل میں بھی گئے، اس کے بعد معافی بھی مانگنے آئے. لیکن اس نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی، میں عدالت سے انصاف لوں گی. جو نا ابھی بھی حالانکہ وہ چھوٹ گئے ہیں اور ان کے گواہ جو ہے نا، جو ان کے ریلیٹیو تھے یا جو محلے والے تھے، انہوں نے آ کے وہاں گواہی بدل دی جو نا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپیل فائل کی ہے ہائی کورٹ میں، وہ چلے گی. اس کے بعد اس نے کہا میں چھوڑوں گی نہیں جو نا، کیونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایک بڑا غلط کیا ہے. غلط ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جو ہے نا وہ بغیر بتائے گھس جانا، وہاں شور شرابہ کرنا اور
پھر اس کے بعد خاتون کے ساتھ ایک بدتمیزی کرنا، یہ سب سے بڑا آدمی ہے جو رائٹ. لیکن ان تمام چیزوں کے خلاف جو ہے وہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں، قانون موجود ہے. اگر آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہو کچھ علاقے، کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو ہر تھوڑے دن بعد کرائے کے لیے خالی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو مالک مکان ہے اس کو بس سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرح سے آنے والے لوگوں کو پریشان کر دے. اس کا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ اس نے آنے والوں کو پریشان کرنا ہے. ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ گھر خالی ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، رہنے والے جو انتظامیہ ہیں، ان کو بھی ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ اگر کوئی آ رہا ہے، رہ رہا ہے، آپ کو پیسے دے رہا ہے، تو آپ اس کو کیوں پریشان کرتے ہیں. لیکن کچھ اور بھی پرابلمز ہوتی ہیں. دیکھیں کچھ کرایہ دار بھی ٹھیک نہیں ہوتے. ہاں. دیکھیں 5 انگلی برابر نہیں ہے. کہیں پہ اچھے کرایہ دار ہوتے ہیں اور لینڈ لارڈ جو ہے خراب ہوتے ہیں، وہ کرایہ دار کو تنگ کرتے ہیں، طرح سے تنگ کرتے ہیں. اور کہیں پہ کرایہ دار جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، وہ جا کے جو ہے نا ایک قبضہ کر لیا، وہاں جا کے کرایہ نہیں دیتے، لینڈ لارڈ کو تنگ کرتے ہیں. تو اس صورت میں تو صاف ظاہر مکان خالی ہوں گے جو ہے نا، وہ کروائیں گے. اور کرایہ دار تو صرف یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ طے ہوا ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ وقت پہ اس کو کرایہ دیں، بجلی گیس کا بل بھریں، آپ بلڈنگ کا مینٹیننس دیں، آپ ایک باعزت طریقے سے رہیں. اب آپ نے ایک جگہ کرایہ پہ دی، پتہ چلا جی وہاں پہ کرمنل لوگ آ رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے نا 4 آدمی اگر آپ رہنے والے ہیں تو پتہ چلا 20 آدمی آپ نے گھر میں گھسیٹ دیے. تو یہ بھی بہت ساری پرابلم آتی ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں اور پرائی چیز کو پرایا سمجھیں. کرایہ دار اپنے آپ کو کرایہ دار سمجھے، کبھی مالک نہیں سمجھے. اور لینڈ لارڈ جو ہے نا کرایہ دار کو کرایہ دار سمجھے، اس کو عزت ریسپیکٹ دے، جو چیزیں اس کے ساتھ طے ہوئی ہیں وہ کرے جو نا. اب آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ ایسے بھی کرایہ دار جو مطلب ہے آپ کو بہت سارے ملیں گے جو کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جگہیں خالی نہیں کرتے جو نا، لینڈ لارڈ دھکے کھاتے کر رہے ہیں جو نا. کہیں پہ کرایہ دار کے ساتھ جو ہے لینڈ لارڈ جاتی کر رہتا ہے. تو یہاں پہ دونوں طرف سے معاملہ چل رہا ہے. لیکن اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک ایکٹ جو ہے نا ایک لائی ہے، قانون ایک بنایا ہے کہ سندھ ٹیمپریری ریزیڈنس آرڈیننس جو ہے نا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرائے پہ جگہ لیتے ہیں، وہ ایک جعلی ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جگہ تو میں نے جو ہے نا کرائے پہ لی تھی، اس کے بعد میں نے خرید لی ہے. وہ پھر کیونکہ ان کو کرمنل سارے راستے پتہ ہوتے ہیں کورٹ کچہری کے، وہ کورٹ میں کیس کر دیا، 10-20 سال نکال لی، آپ کے کرایہ بھی کھا گئے، جگہ بھی آپ سے ہاتھ سے گئی جو نا. اب اس میں یہ طے ہوا ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے کہ کوئی شخص اگر کوئی جگہ کرائے پہ دے گا تھانے میں انٹری کروائے گا، اگر خرید و فروخت کرے گا تھانے میں انٹری کروائے گا. تو یہ قانون ہمارے پاس ابھی آ گیا ہے. اب اس میں پہلے سے جو ہے نا اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کرائے پہ جگہ لی اور اس کے بعد میں مالک بن گیا. تو اب وہ چیز اس کو روکنے کے لیے وہ اس پہ وہ بات نہیں کر سکتا. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑے پریشان تھے. لوگ آتے تھے یہاں پہ جگہیں کرائے پہ لیتے تھے لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا. اس چیز کو روکنے کے لیے اب کوئی بھی اگر علاقے میں کوئی کسی تھانے کے حدود میں مکان لیتا ہے تو وہاں پہ تھانے کے پاس جب اس کے شناختی کارڈ یا مکان دلوانے والا کون تھا، بندہ کہاں سے آیا، گارنٹر کون ہے، شناختی کارڈ، وہ تمام ایک قوائف موجود ہیں. اگر وہ اسی بلڈنگ میں کوئی اسی فلیٹ میں واردات ہوتی ہے تو پولیس صرف ایک فائل نکالے گی اور 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا اس بلڈنگ کے اندر یہ بندہ فلانی تاریخ کو آیا ہے، فلانے بندے کے ذریعے آیا ہے اور یہ یہاں کرایہ دار تھا. اچھا تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک کرایہ دار رکھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک اب انویسٹیگیشن کا پورا ویریفیکیشن کا پروسیس ہے جو کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کسی کو گھر دیتے ہیں. تھانے میں بھی انٹری ہوتی ہے؟ اب تھانے میں انٹری ہونا شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. اب اگر جو لوگ انٹری نہیں کرواتے پولیس پھر ان کی جو ہے نا ان کے نہیں تو وہ کیا ہوگا؟ جس طرح اگر آپ گئے ہیں آپ نے ایک علاقے میں کرائے پہ گھر لیا تو آپ خود جائیں گے یا جس اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو آپ لیتے ہیں اس ایجنٹ کی رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں آپ ایجنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تھانے میں انٹری کروائے. اگر آپ ڈائریکٹلی گئے ہیں لینڈ لارڈ کے پاس تو لینڈ لارڈ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کرایہ دار کی انٹری تھانے میں کروائے. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی انٹری نہیں کرواتا اور پولیس کو اپنے ذرائع سے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ ایک نیا کرایہ دار آیا اور اس نے یہاں پہ تھانے میں اپنے قوائف جمع نہیں کروائے تو وہ اس کو اریسٹ کر کے FIR درج کر کے باقاعدہ ان کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں، پھر اس کو ضمانت کروانی پڑتی ہے. اوکے رائٹ. یہ چیز شاید میری طرح بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی کہ کہیں آپ نئی جگہ پر مکان خریدتے ہیں یا آپ کرائے پر کہیں شفٹ ہوتے ہیں تو وہاں کا جو تھانہ ہے جس کے انڈر میں وہ ایریا آتا ہے وہاں پر جا کر آپ کو اپنی انٹری کروانی ہوگی کہ آپ اس ایریا میں شفٹ ہوئے ہیں. یہ تمام ویریفیکیشنز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا ہوتا کیا مالک مکان صرف یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کرتے کیا ہو، کہ میرے پیسے کیسے دو گے، بس مجھے یہ بتا دو، باقی اس کو کسی اور چیز سے سروکار نہیں ہوتا. وہ چیز تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اب تھوڑا سا جو ہے نا اس میں یہ جو جب سے قانون کیونکہ کرمنل ایکٹ بہت زیادہ یہ ایک بہت اچھا ہو گیا ہے. یہاں پہ کافی لوگوں کے خلاف کیسز بھی درج ہوئے ہیں اور یہاں FIR بھی کاٹی جا رہی ہیں، لوگ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہے. پولیس اپنے طور پہ جو ہے نا جو
مارکیٹ ایسوسیشن والے ہیں یا اسٹیٹ ایجنٹس ہیں, جو بلڈنگز والے ہیں, ان کو انفارم کیا جا چکا ہے, ان کو نوٹسز دیے جا چکے ہیں, ان کو بتایا جا چکا ہے کہ اب آپ کو اس پہ انٹری کروانی ہے, اور یہ بہت ضروری ہو گیا. اور اس کے لیے ٹیننٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے, لینڈ لارڈ کے لیے بہت اچھا ہے. ایک تو قبضے رک جائیں گے, دوسرا اگر کوئی شخص وہاں پہ رہے گا تو اس کا پتہ ہوگا, اس کی عطا پتہ ہوگا, وہ کوئی اس کے پاس اگر کچھ لوگ آئیں گے یا کوئی واردات کرے گا, چوری ڈکیٹی کرے گا, تو اس کا بھی پولیس کو علم ہوگا, اس کو بآسانی سے ہم پکڑ سکتے ہیں, اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. رائٹ. اور جب آپ ایک جگہ جاتے ہیں رہنے کے لیے, کوئی آپ جگہ لیتے ہیں رینٹ پر یا آپ خرید رہے ہیں تو وہ تو ایک الگ میٹر ہے, لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ وہ گھر شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک پورشن آپ رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہو, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آس پڑوس کے لوگوں سے تھوڑا بہت جان لینا چاہیے کہ آیا کس طرح کے لوگ ہیں, کیونکہ فرسٹ میٹنگ میں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, یا اگر وہاں پر لوگ موجود ہیں لیکن صاحب یہ بھی تھوڑا سیف ہوتا ہے کہ آگے جا کے پریشانی نہ ہو, کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بار بار پریشان کرنے کی, ان کے نیبرس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. آپ تو سامنے رہتی تھیں نا, آپ کہہ رہی ہیں ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے, تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ تھوڑی سی اس طرح کی خاتون ہیں جو لڑائی جھگڑا کرتی ہیں؟ میری رشتے دار ہیں, وہ مامی ساس ہے میرے. اچھا, تو وہ ٹھیک ٹھاک تھیں؟ 3.5 سال ہماری کوئی آج تک لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوا. اچھا, پتہ نہیں وہ پھر کون سا کمزور لمحہ تھا جس میں ان کو کچھ ہو گیا ایک دم سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے دیکھیں پڑوسیوں کو بھی ایک حقوق ہیں. یہاں پہ اگر آپ کے برابر میں پڑوسی رہ رہے, آپ یہاں لوگ گھروں میں ٹیپ لگا لیتے ہیں, آپ ٹیپ کی آواز اونچی نہیں کر سکتے. بچوں کو جو ہے نا, بچے جیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ کی بیل بجا دی یا آپ کے گھر میں کچھ چیز پھینک دی, اس طرح جو ہے نا بے شمار باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ تو پھر وہ رہنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے رہتا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی خاتون جھگڑالو ہوگی, بات بات پہ جھگڑا کرے گی, تو اس کے سامنے والا جو کرایہ دار ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ٹکے گا جو نا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک لینڈ لارڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرے کہ بھائی آپ دوسرے کرایہ داروں کو تنگ نہیں کریں. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو نا اپنے پن کرنا ہے. اب کیوں اٹھے ہو, اب کیوں جا رہے ہو, یہ کون سا ٹائم ہے, ارے بھائی آپ کون ہیں, آپ کو کس نے ذمہ داری دی ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے کام ختم ہو گئے اور آپ لوگوں پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون کس ٹائم جا رہا ہے, کون کس ٹائم آ رہا ہے. اس طرح کے لوگ اگر آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں نا, تو بہت ہی آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ ہی کے پورشن میں کوئی اس طرح کا رہ رہا ہو, تو وہ بھی بہت جو ہے آپ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن یا کنڈیشن بن جاتی ہے. آپ کے جو آس پاس کے پڑوسی ہیں نارملی ایسی کنڈیشن میں, کیونکہ لینڈ لارڈ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں لوگ, لیکن آپ کے پڑوسیوں نے آپ کا ساتھ دیا, گواہی دی آپ میرے کی. پڑوسیوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے. اچھا, جب وہاں پہ آئیو آیا ہے, آئیو نے تفتیش کی ہے وہاں پہ, تو سب پڑوسیوں نے باقاعدہ چلان میں لکھا ہے کہ فلاں پڑوسی نے کیا کہا ہے, فلاں پڑوسی نے کیا کہا ہے, فلاں پڑوسی نے. 3-4 پڑوسیوں نے جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ. صحیح. تو وہ اب جب یہ کیس 2 سال آلموسٹ 2 سال ہو گئے ہیں, ابھی آپ جو پیشیاں ہیں وہ آپ بھگت رہی ہیں, سارے معاملات ہو رہے ہیں؟ پیشیاں تو مکمل ہو گئی. ان کے جو صفائی کے گواہ ہیں, ایک اکرام بھائی آئے تھے, وہ بھی میرے شوہر کے جو ہیں وہ چاچا ہیں. دوسرے جو واحد بھائی آئے تھے وہ بھی میرے سامنے ہمسائے ہیں. انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جمعے کے دن, اور مرد گھر میں موجود نہیں تھے. انہوں نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. عورتوں کی بحث و تکرار ہوئی ہے. تو میں ان سے بھی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اکرام بھائی اور واحد بھائی, آپ مجھے آخر یہ تو بتائیں کہ آپ کے گھر کے آگے تو میرا سامان پڑا رہا ہے 2 دن, وہیں میں نے اپنا گیس والا چولہا تھا, وہیں میں نے چائے بنائی, وہیں میں ساری رات بیٹھی رہی, 2 دن میرا سامان وہیں پڑا رہا ہے. آخر کہ اللہ کو جان نہیں دینی. واحد بھائی اور اکرام بھائی کے لیے یہ پیغام ہے. اچھا, تو یہ دیکھیں, یہ تو اب اگر عجیب وہ اس ٹوسٹ آ طرح گیا کی ہے. گواہی دے کے گئے, دیکھیں عدالت my میں God. حلف اٹھایا جاتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خیر عذاب نازل ہو. اگر وہ نے جھوٹی قسم ان کے لیے کھائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور خیر نازل ہوگا ان اور ان کو کیا ملا ہوگا اس کے بدلے میں؟ ایسی اگر میں پوچھوں, اتنی بڑی, اتنا ہی آپ حلف اٹھا کے اور اپنے لیے سارا کچھ جو ہے وہ ذمہ داری لے کر آپ کسی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, کچھ پیسے دیتے ہوں گے. یہ اللہ کی ذات جانتی ہے, انہوں نے پیسے لیے ہیں, اپنا ضمیر بیچا ہے, اپنا ایمان بیچا ہے, یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے دونوں. لیکن ایک مطلب ان کو حق اور سچ کے ساتھ دینا چاہیے تھا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر آپ کورٹ میں آ بھی گئے تو آپ سچی بات بتاتے, دیکھیں جی یہ ہوا تھا, باقی کورٹ جو فیصلہ کرے, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اور آپ ان کے لیے آ کے جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں کسی کے لیے اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں دونوں, تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا. باقی جو پڑوسی ہیں انہوں نے تو آ کے گواہی دی ہے. نہیں, انہوں نے تو میرا ساتھ دیا باقاعدہ. نہیں, انہوں نے آپ کے مطلب جو ان کے وٹنسز تھے وہ آئے, ان کے حق میں ایویڈنس دے کے گئے, اور جب انکوائری ہوئی, پولیس وہاں پہ گئی, اہل محلہ نے اس بات کی تائید
کی کہ یہاں پہ ایسا جو واقعہ FIR میں لکھا گیا ہے وہ بالکل درست ہے، یہ خاتون جو کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. تو پولیس نے اس کیس کو ان کے خلاف جرم ثابت ہونے کے اوپر چلان کیا. پولیس نے وہاں پہ گواہیاں چلی، وہاں پہ انہوں نے اپنے ڈیفینس وٹنس جو تھے وہ کورٹ میں پیش کیے، جو وہ جھوٹ بول کے گئے. اوکے رائٹ. تو اس طرح کے جو ہے وہ معاملات ہوئے. اور آپ کے دیکھیں کہ اگر آپ مین وجہ دیکھیں تو بہت چھوٹی سی وجہ ہے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی سمجھتے ہیں. اگر یہ پانی کا مسئلہ ہے یا بجلی کا مسئلہ ہے یا میٹر کا مسئلہ ہے، ویسے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کہیں کرائے پر ڈالیں تو سیپریٹ میٹر ہی ہو آپ کا، تو وہی بہتر ہے تاکہ آپ کو اس طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ بلز پہ بھی آپ جس طرح بھی بات کرتے ہیں بڑے ایشو ہوتے ہیں. اور اب تو آئی تھنک بہت زیادہ ہر ایریا میں اس طرح کا ہو گیا ہے کہ آپ سیپریٹ میٹرز لگا سکتے ہیں. اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. سب میٹر لگا سکتے ہیں، سب میٹرز لگا سکتے ہیں. اس میں جتنے یونٹ آپ نے استعمال کیے ہیں اسی یونٹ کے پیسے آپ دے سکتے ہیں صحیح اسی بلڈنگ کے اندر. لیکن ایسا نہیں کرتے لینڈ لارڈ. وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے جی میٹر جو ہے نا وہ ہمارا ہے، آدھا آپ دے دیجیے گا آدھا. وہاں پہ بھی وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر موٹر چلتی ہے وہاں پہ تو موٹر کے پیسے بھی وہ بیچارے کرایہ دار سے لیتے ہیں. ایسا بھی کرتے ہیں نا، بجلی کا بل زیادہ لیتے ہیں اس سے جو نا، اس کو پریشان کرتے ہیں طرح طرح سے. ایک آدمی اب آ گیا ہے وہاں پہ، اس نے گھر بنایا، سیٹ اپ کیا، وہ اتنی جلدی تو نہیں چھوڑ کے جا سکتا. یہ گھر شفٹ کرنا یا گھر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. جو بیچارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا مشکل کام ہے. ویسے تو اللہ سب کو ہی جو ہے وہ اتنی ہمت اور توفیق دے کہ آپ جو ہے وہ اپنی کسی جگہ کا جو ہے وہ انتظام کر سکیں. کیونکہ کرایوں پر رہنا وہ ہر ایک اتنی جلدی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ نا فوراً ہی مہینہ ختم ہو جاتا ہے، ایسی کوئی کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ بہت مشکل ہے، بہت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جاتی ہے. بے شمار اسکیمز موجود ہیں. آپ کو ہر شخص کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ کوشش کریں تھوڑی سی اپنی سیونگ کریں، کہیں انسٹالمنٹ پر کہیں کچھ کر کے آپ اپنی جو ہے وہ جگہ بنانے کی کوشش کریں. اپنی عزت سے ایک کمرہ بھی آپ بنا لیں گے نا تو وہ کم از کم دوسرے کی بات سننے سے بہتر ہوگا کہ آپ عزت سے ایک چھت کے نیچے آپ رہ لیں گے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے انسان کو کہ جو بہتر ہو سکے وہ اپنے لیے کرے. باقی نصیب کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہیں چیزیں، کچھ کے نصیب میں شاید جو ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے. کیا ویسے آپ کہاں رہتے ہیں؟ کرائے پہ رہتے ہیں آپ یا؟ جی میں رینٹ پہ رہتا ہوں. رینٹ پہ رہتے ہیں آپ کے کرایہ دار؟ تو میں نے سنا وکیلوں کو لوگ کرائے پہ گھر بھی نہیں دیتے. ویسے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہوتا ہوگا کہ یہ تو ایسی میں بڑی اس کو میں مذاق میں بات کر رہی ہوں، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ کہتے ہوں گے کہ کہیں اسٹے نہ لے لیں. میں نے اپنا فلیٹ بک کروایا ہے، میرا فلیٹ بک ہو جائے گا، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک دو پلاٹس بھی لیے ہیں میرے پاس ہیں. لیکن کیونکہ میں کرائے پہ اس لیے رہتا ہوں کہ میں نے گاؤں میں ایک دو گھر بنائے اپنے، تو وہاں ان کو کمپلیٹ کیا ہے تو اس وجہ سے. باقی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. گھر لینا بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو پورا اپنا انویسٹمنٹ جو ہے وہ بزنس میں کر دیتے ہیں. اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے اتنا مہنگا جو ہے وہ آپ نے زمین لینی، گھر لینا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو رولنگ کر لیں. تو میں لیاقت بھائی سے میرا مذاق چلتا رہتا ہے، اس لیے میں نے 2 سال کے اندر 3 گھر بنائے وہاں پہ اپنے گاؤں میں. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کا تعلق رحیم خان سے؟ نہیں میرا ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے ہے. مظفر گڑھ سے ہے. اوکے. مظفر گڑھ وہاں پر ٹیلے اور تھوڑا صحرائی؟ نہیں ہمارا تو تیز علاقہ ہے، وہاں کپاس ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو میٹھا پانی ہے جو دریا میں ٹیوب ویل ہم لگاتے ہیں جو نا زمین میں، تو ہمارے یہاں تو میٹھا پانی آتا ہے. ہمارا زرخیز علاقہ ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ہمارے اپنے وہاں پہ اچھا خاصا رقبہ ہے ہمارا. ہماری 1 مربع اپنی زمین ہے جس کو ہم کاشت کرتے ہیں نا. لیکن کیونکہ وہ گاؤں دیہات میں ہے تو ہم نے شہر میں جو ہے نا میں نے جگہ، گاؤں دیہات میں ہمارے گھر الگ ہے، شہر میں 3 گھر ہم نے الگ بنائے جو نا. ٹھیک ہے، یہاں میں نے الگ پلاٹس لیے ہیں، وہ ایک ہمارا الگ سلسلہ ہے. گاؤں ویسے ہم رہتے گاؤں میں جو نا. رائٹ. تو مطلب آپ شہر میں جب آپ اپنے یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کا بزنس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی جگہوں کو چھوڑ کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، یہاں پڑھائی کی غرض سے جاتے ہیں. یا آپ یہ دیکھیں وہ لوگ جو 2-3 لوگ مل کر ایک سیپریٹ رومز لے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بیچلرز ہیں انہوں نے ایک جگہ لے لی، ایک روم لے لیا، اس میں مالک مکان جو ہے وہ بہت پرابلم کر
رہا ہوتا ہے کہ آپ کب آ رہے ہیں, آپ کب جا رہے ہیں, تمام مسائل ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے پہلے تمام چیزیں جو بھی ہیں, جو بھی ایشوز ہیں, جو بھی آپ چاہتے ہیں, وہ آپ کے ایگریمنٹ میں ہی جو ہے وہ لکھ دی جائیں, تاکہ آپ کو بعد میں جو ہے وہ آپ کو مسائل نہ ہوں. بڑے اچھے اچھے پروفیشنز کے لوگ ہیں جو اپنے لائف سٹائل کو اچھے سے مینج کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے پراپر رینٹل جو معاملات ہیں ان کو بھی نبھا رہے ہوتے ہیں. میں خود اگر میں بات کروں, میں جہاں رہ رہی ہوں, اللہ کا شکر ہے, اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہوگی, لیکن اگر آپ جس طرح آپ بھائی بتا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایزیلی اچھی تمام چیزیں ہیں. لیکن یہ جو ہماری بہن ہے, ان کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے, ایشو ہو گئے, اور یہ تمام چیزوں کو ڈیل کری. اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ اب مجھے چاہتی ہوں کہ 27/9/2016 کو تاریخیں آپ کو کیسے ماشاءاللہ سے یاد میں ہے؟ ہائی کورٹ پہ اپنی اپیل لگانا چاہ رہی ہوں. ہاں, ہائی کورٹ کو میں نواز شریف صاحب سے بھی درخواست کرتی ہوں, مریم نواز سے بھی درخواست کرتی ہوں. کیا میں ایک پنجاب کی بیٹی ہوں, میرا میکا پنجاب ہے سارا, یہاں میں اکیلی تھی. اور ان لوگوں کو میں یہی بتانا چاہتی ہوں, عامر بھائی کو, کاشف بھائی کو, دلشیر کو, نوشاد کو, شہاب کو, اور آپا کشور کو, کیا ہر کار انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. جب تک یہ اپنا جرم قبول نہیں کر لیتے, میں جب تک ہائی کورٹ میں اپنی اپیل کروں گی, نواز شریف میرا نوٹس لیں, وزیر اعلیٰ نوٹس لیں, تمام جو بھی عہدیدار ہیں سب اس چیز کا نوٹس لیں, وہاں واقعہ پہ جائیں, جہاں یہ وقوع ہوا ہے وہاں جائیں, وقوع پہ جائیں, اور ان کو سزا پہ پہنچانا. مجھے کوئی پیسہ نہیں لینا ان سے. صحیح. سزا کیا ہوتی ہے اس میں, ان کو کیا سزا ہوگی؟ اس میں میں نے بتایا نا کہ 354A جو ہے نا اس میں لگا ہوا ہے. اس میں ویسے تو 25 سال ہے. اچھا, اب اس میں کورٹ جو ہے 25 سال کی 25 سزا سال, ہے. ٹھیک ہے. کورٹ اب کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے, تو وہ جتنی سزا دینا چاہے گا نا, رائٹ. ٹھیک ہے. ہر کیس کی سزا تو دیکھیں جو قانون میں لکھی ہوئی ہے پوری نہیں دی جاتی, اس میں کم دی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کیس شروع ہو جائے تو کچھ عدالتیں پوری دے دیتی ہیں, کچھ کم دے دیتی ہیں, تو اس سلسلہ ہوتا ہے. اوکے, رائٹ جناب. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کیس میں بھی انشاءاللہ یہ جو انشاءاللہ ہم نے اپیل کی ہے, ہم چل رہے ہیں ہائی کورٹ میں, ہم نے اپیل فائل کی ہے, اور جو آرڈر کورٹ کا آیا ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا. ہم اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ایک سزا کا کیس بنتا تھا, کنوکشن کا کیس بنتا تھا, اور ہم نے اس کیس کو پروف کیا کورٹ کے اندر. اب کورٹ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے اوپر جو ہے نا کورٹ نے ان کو رہا کیا ہے, تو ہم اس کو آرڈر کو چیلنج کریں گے, اور انشاءاللہ دوبارہ یہ سیٹسفائڈ ہوگا, اور اس پہ کورٹ دوبارہ ججمنٹ دے گی اور ان کو سزا ہوگی انشاءاللہ. اوکے. تو ابھی انہوں نے کسی اور کو وہاں پر رینٹ پر رکھا ہے یا وہ جگہ خالی ہے؟ وہ جو اس کا مالک تھا نا, ہاں, دادا ضمیر, اس کے 2 بیٹے تھے, وہ دونوں فوت ہو گئے. اس کی 4 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹیاں, ہاں. وہ 5 نے حصہ لیا ہے. وہ مکان بھی بک چکا ہے. تو مطلب ان کو اپنی طرف سے اپنی مسائل بہت زیادہ فیملی کے مسائل تھے نا. آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ رائٹ. نہیں, جو بھی ہے وہ ڈیفینیٹلی جو چیز ہوئی وہ تو غلط ہوئی. آپ یہ بھی اگر ایک لمحے کے لیے سوچ چھوڑ دیں کہ کوئی وہاں پہ کرائے پر رہ رہا ہے یا کیسے رہ رہا ہے, آپ یہ تو سوچیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک حرمت ہے. آپ مرد ہوتے ہوئے آپ ایک عورت کے ساتھ اس طرح کا کیسے سلوک کر سکتے ہیں؟ آپ آ کر بات کر سکتے تھے, آپ کہہ سکتے تھے, آپ ایک ٹائم پیریڈ دے سکتے تھے, نوٹس دیا جاتا ہے, تمام طریقہ کار موجود ہیں. لیکن ہم تو یہاں پر اپنے آپ کو بہت ہی اسٹرانگ اور بدماش سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اگر یہ میری جگہ ہے تو میں چاہوں تو جو مرضی کر سکتا ہوں. لیکن جب آپ ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں تو اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, کچھ تہذیب ہوتی ہے, کچھ تقدس ہوتا ہے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. ادروائز اس طرح کے لیاقت صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو جو ہے آپ کو اصل آئینہ بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ کیا ہے تو اب تمہیں یہ بھگتنا بھی پڑے گا, اور ایسے لوگ پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھگتتے بھی ہیں. اچھا, مجھے یہاں یہ بتا دیجئے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں 11 مہینے کا آپ نے ایگریمنٹ کیا, لیکن اگر آپ اس سے پہلے جو ہے اس جگہ کو خالی کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ لوگ ہیں جو اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, تو پھر اس میں کیا ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جو ایڈوانس وغیرہ دیا ہوتا ہے, یا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس میں ایک کلاس باقاعدہ لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ مالک مکان جب بھی جو ہے نا وہ خالی کروائے گا یا کرایہ دار جب بھی خالی کرے گا تو 1 مہینے کا نوٹس ایک دوسرے کو دینا ضروری ہے. صحیح. وہ کسی ٹائم بھی خالی کر سکتا ہے, کسی ٹائم بھی جو ہے نا وہ جگہ چھوڑ سکتا ہے, یا کسی ٹائم بھی مالک مکان خالی کروا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے نوٹس مینڈیٹری ہے. نوٹس آپ پہلے دیں گے, اس کو انفارم کریں گے. یہ نہیں کہ آپ کو جگہ چاہیے اور آپ گئے اور آپ نے جو اس کا سامان اٹھایا روڈ پہ پھینک دیا, بچوں کو نکالا روڈ پہ کھڑے کر دے چلے جائیں آپ. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ قانون کو فالو کرتے ہیں, پہلے نوٹس دیں گے, اس کے بعد اگر وہ خالی نہیں کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا رینٹ کنٹرولر کے پاس جائیں گے, وہاں سے جا کے اس کو خالی کروائیں گے. ایسے نہیں ہونا, لیکن یہ ہے کہ دونوں کو جو ہے نوٹس دینا ضروری ہے. رائٹ جناب, تو یہ ایک پراپر پروسیجر ہے.
کے اگینسٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں پھر مختلف معاملات آ جاتے ہیں. ابھی جس طرح ایک اور بھی کچھ ایشوز اگر اس طرح کے ہیں, آپ کہیں رہ رہے ہیں اور اس طرح آپ کا مالک مکان آپ کو پریشان کرتے ہیں کچھ, تو ابھی ہم اسٹے کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے جو آپ ڈیٹیلز دے رہے تھے. یہ ایک مشکل مرحلہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ اس میں آپ کو عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, باقی تمام ایشوز لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اسٹے اس صورت میں آپ لیتے ہیں جیسے مالک مکان نے آپ کو نوٹس نہیں دیا, ٹھیک ہے, اور آ کے کہتا ہے ایک دم آیا اور آ کے جی جلدی کریں خالی کر دیں. بھائی میں کیسے خالی کروں, مجھے ٹائم چاہیے, مجھے جگہ خریدنی ہے, مجھے گھر دیکھنا ہے, جگہ ڈھونڈنی ہے. آپ جو ہے نا کیسے رات کو آپ جو ہے نا پروگرام بنا صبح میرے پاس آپ آ گئے, اس صورت میں پھر جو ہے نا وہ عدالتیں ایسے لوگوں کا راستہ روکتی ہیں اور اس کو روکتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی کارروائی کریں اور قانونی راستہ اختیار کریں. صحیح, اس صورت میں عدالت اسٹے دے دے گی, اس کو روک دے گی اور اس سے کہے گی کہ آپ جو قانونی راستہ ہے آپ کے لیے جو قانون موجود ہے رینٹ کنٹرولر کا, وہاں پہلے آپ اس کو نوٹس دیں سیکشن 15 کا, اس کے بعد پھر آپ ایجیکٹمنٹ اپلیکیشن فائل کریں اور آپ کے واٹ ایور جو بھی ریزن ہے آپ وہاں کورٹ میں جا کے بتائیں گے. اچھا, ایسا بھی جس طرح ایک آئی تھنک کوئی کیس میں نے اخبار میں پڑھا تھا یا کہیں پہ, ان کی فیملی کا جو فائنینشلی جو اسٹیبل پرسن تھا وہ کسی انسیڈنٹ میں کسی بام بلاسٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ گھر میں ایک چھوٹا بچہ اور ایک خاتون ہی تھی, اب وہ ایڈوانس بھی ختم ہو گیا, ہر چیز ختم ہو گئی. اب ایسی کنڈیشن میں پھر قانون کیا کہتا ہے, جس کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں کمانے والا, اب وہ مالک مکان ہے, اس کا بھی ڈیفینیٹلی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے فائنینشلی, تو پھر ایسی کنڈیشن میں کیا کرے وہ بیچارہ, وہ بھی تو پھر مشکل میں ہے نا. ایسی کنڈیشن میں جو ہے نا دیکھیں, اب آپ کو قانون یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کسی کی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے, جگہ تو اس کو خالی کرنی پڑے گی, لیکن اس کے لیے ہمارے گورنمنٹ کے بیت المال کے ادارے موجود ہیں اور مخیر حضرات موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں, ان سے کوئی ہیلپ لینے کی کوشش کریں. یہ تو نہیں کہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ایک حادثہ ہوا آپ کے ساتھ, لیکن وہ صاف ظاہر لینڈ لارڈ تو اگر وہ اچھا آدمی ہے تو وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے جی آپ بیٹھے رہیں, جو ہے مجھے کرایہ نہیں دیں. اگر وہ ہے کوئی تھوڑا سا جو ہے نا مشکل بندہ تو وہ خالی کروائے گا. ایگزیکٹلی, ہر شخص اپنی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دے رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کے آنے کا. رخسانہ بی بی آپ کا بہت شکریہ, اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو انصاف ملے, جو آپ چاہتی ہیں تمام معاملات ویسے ہو سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, خوش رہیے, مسکراتے رہیے, انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ, سلام پاکستان.